अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया आशर। सबसे पहले एक नजर डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। जब तक हुकूमती जमानत नहीं मिलेगी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत नहीं जाएगी। धमकियां टीम के हवाले से नहीं, पाकिस्तान मुताल्लिक हैं। वजीर दाखिला ने वाज़ेह पैगाम दे दिया। मनी लॉन्ड्रिंग, राह से ताल्लुकात और क्रिमिनल एक्टिविटीज पर तहकीकात होंगी। FIA कमेटी सरफराज मर्चेंट केस तक मखसूस नहीं। मुस्तफा कमाल को भी दावत, आएं और तहकीकाती टीम से ताउन करें। आखिर अचानक MQM और सिंध हुकूमत को सफाई का ख्याल कैसे आ गया? क्या इस पर भी कोई सियासत हो रही है? मुहिम के बानी आलमगीर क्या कहते हैं? कराची की सियासत मुल्की सियासत पर छाई हुई दिखाई देती है। पहले MQM छोड़कर जाने वालों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, MQM कायद पर लगाए गए इल्जामात और फिर चौधरी निसार अली की जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिन्होंने सरफराज मर्चेंट के मामले पर खुलकर मीडिया से बात की। मुस्तफा कमाल कैंप के इल्जामात पर जुडिशल कमीशन बनाने के मुतालबे को आड़े हाथों लिया। साथ साथ मुस्तफा कमाल को यह दावत भी दी कि अगर उनके पास ठोस शवाहिद हैं तो हुकूमत से शेयर करें। मर्चेंट को भी बाकायदा बुलाकर उनके बयान की रोशनी में इन तीनों इश्यूज के बारे में बातचीत की जाएगी। मुस्तफा कमाल को भी दावत देता हूं, पूरे पाकिस्तान को दावत देता हूं कि अगर किसी के पास शवाहिद हैं तो वो शेयर करें। चौधरी निसार की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले MQM के मुनहरिफ रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले MQM के रहनुमा वसीम आफ्ताब ने मुस्तफा कमाल, अनीस कायम खानी और सगीर सिद्दीकी की फहरिस्त में अपना नाम लिखवाया। मैं MQM की मज़ाकराती कमेटी और उसकी कोर कमेटी का हिस्सा नहीं बना। उस वक्त तक मुझे भी कुछ नहीं पता था कि ये दरअसल फिल्म जा किस तरफ रही है। इस शख्स ने आवाज़ लगाई कि मैं अल्लाह के नाम पे निकला हूँ। मैं अपने घर से नमाज पढ़कर दुआ करके निकला हूँ। और MQM के गढ़ अजीजाबाद के MPA मोहम्मद इफ्तिकार आलम ने भी MQM को खैरबाद कह दिया। हम यहाँ पे मुस्तफ़ा भाई, अनीस भाई और सगीर भाई के साथ उनके काफ़िले में यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। और इसके अलावा अहम खबर है पाकिस्तानी टीम की भारत रवानगी के हवाले से। चौधरी निसार अली ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें दो टोक फैसला सुनाया है कि हुकूमती जमानत तक पाकिस्तान टीम भारत नहीं जाएगी। हिंदुस्तान की हुकूमत के जिम्मेवारान की तरफ से फूल प्रूफ सिक्योरिटी की गारंटी होनी चाहिए, और अगर ये गारंटी न हुई तो पाकिस्तानी टीम को हिंदुस्तान जाने की कतन इजाजत नहीं दी जाएगी। चौधरी निसार अली की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद ही भारत का भी सख्त मौक़िफ़ सामने आया है। इसके अलावा कराची में आज सफाई मुहिम भी जारी रही, जिसका आगाज़ फिक्स इट मुहिम ने किया और आज MQM और पीपल्स पार्टी उनकी तकलीद करते हुए दिखाई दे रही हैं। इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक। देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। मुस्तफा कमाल के साथियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर चौधरी निसार अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में सीनियर तजियाकार आमिर ज़िया साहब। बहुत शुक्रिया आमिर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का मौसम है ये। आज तो चौधरी साहब ने भी ये कहा कि कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का बड़ा शोर सुन रहे हैं वो। आपको क्या लगता है सारी सियासत का महवर इस वक्त कराची बना हुआ है? जी, मतलब खैर सियासत का महवर तो मैं नहीं कहूँगा, बयानात का महवर बिल्कुल कराची है। और हमारी सियासत की जो अच्छी या बुरी बात यह है कि हकीकत में कुछ भी बेशक ना हो रहा हो, लेकिन बयानात की आग लगी रहती है। तो जो भी आप देख रहे हैं कि वो बयानात हैं और जवाबी बयानात हैं, तो उसकी वजह से हमारे एक सियासत में गर्मा गर्मी है। लेकिन असल बात ये कि क्या इन तमाम बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की वजह से कराची के हकीकी मसाइल सामने आ रहे हैं हमारे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये भी सवाल है कि क्या अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से कुछ लोग या बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं तो उससे क्या कराची के अवाम के मसाइल जो हैं वो कम होंगे? कराची के पहली बात है कि मसाइल हैं क्या, उन पे फोकस कौन कर रहा है, उनको आर्टिकुलेट कौन कर रहा है, तो ये भी उसमें एक सवाल है। अच्छा, क्या हमें ये भी सवाल उसके साथ उभरता है कि क्या इसी किस्म की एक एक्सरसाइज हमने 92 में 94 में नहीं देखी और उसका क्या नतीजा निकला, और इस मरतबा अगर कोई और नतीजे की हम तवक्को रखते हैं
وہ کیوں ہے اور کیا ہونی چاہیے واقعی، تو یہ سارے سوالات ہیں. تو میں کہوں گا پیچیدہ صورتحال ہے، ایم کیو ایم کے لیے بہت بڑا چیلنج درپیش ہے، لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جی ایسا چیلنج ہے جو میک و بریک بن کر ان کے سامنے آ گیا. 92 اور 96 کی جو آپ بات کر رہے ہیں ان ایکسرسائزز میں اور اس میں بڑا فرق مجھے تو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ اب جب مصطفیٰ کمال آتے ہیں شہر کراچی میں اور وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ ایک الگ سے پارٹی بنانے جا رہے ہیں. آج بھی 2 ایم کیو ایم کے ایسے رہنما تھے جنہوں نے شمولیت اختیار کی ان کے ساتھ. اس کے بعد بڑی ہلچل ہمیں دیکھنے میں آئی، حقیقی مسائل جن کا آپ نے ذکر کیا تھا، ایم کیو ایم نے صفائی مہم کا اعلان کر دیا، ادھر پیپلز پارٹی بھی میدان میں کود پڑی ہے. تو کچھ عوام کے مسائل کی طرف شاید توجہ دینے لگی ہیں اب سیاسی جماعتیں، ان کو لگا ہے کہ اب واحد آپشن اپنے ووٹ بینک کو بچانے کا یہی ہے کہ عوام کے مسائل کی طرف دیکھا جائے. لیکن آج یہ جو ہوتی نا کہ آپ نے ایک ہفتہ صفائی منا لیا یا مہینے صفائی منا لیا یا آپ نے کہا جی آپریشن ہوگا کرمنلز کے خلاف، بات یہ ہوتی ہے کہ یہ سارے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک کاسمیٹک وہ ہوتے ہیں، میجرز ہوتے ہیں. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ صفائی جو ہے 365 ڈیز 365 دن ہونی چاہیے، 24/7 ہونی چاہیے. اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ اداروں کو بنانے کی. اور وہ چاہے وہ ٹرانسپورٹ کا پرابلم ہو، کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ ٹرانسپورٹ ہے، جرائم پہ قابو پانا ہو تو اس کے لیے جناب آپ کو پولیس میں ریفارم کرنا پڑے گا، صفائی کا اگر آپ کو کام کرنا ہو تو آپ کو بلدیات کو اختیارات دینے ہوں گے. تو یہ سارے کے سارے وہ ہیں کہ جہاں پر آپ کو اداروں کو مضبوط اور مستحکم جب تک نہیں کریں گے اس وقت تک یہ ساری چیزیں میں کہوں گا کاسمیٹک ہوں گی. لیکن چلیں وہ کہتے ہیں کف ٹوٹا خدا خدا کر کے، لیکن یہ چیزیں جو ہیں بہت دور تک بہت آگے تک نہیں جائیں گی. اصل جو ہمیں میرے خیال میں جو ایک تشویش کی بات ہونی چاہیے کہ یہ جو پورا ایک انتشار کی ہمیں کیفیت نظر آ رہی ہے جس میں ہمارے چینلز بھی میرے خیال میں اچھا خاصا ماشاءاللہ ہوا دے رہے ہیں چیزوں کو، اور جس طرح سے ہمارا فوکس ہے کہ چیزیں اگر شکست و ریخت کا شکار ہوتی ہیں تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، کیا ہمیں 90s کی طرح تصادم کا خطرہ ہے؟ یہ ایک بہت بڑا لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس مرتبہ جو ہم نے دیکھا تھا جب متحدہ قومی موومنٹ حقیقی بنی تھی تو یاد کریں کہ اس وقت جو تھے زیادہ قداور میرے خیال میں زیادہ شخصیات تھی کہ جو حقیقی میں شامل ہوئی تھی. ہم نے اس وقت یہ بھی دیکھا تھا کہ بہت سارے جو ایم کیو ایم کے لا میکرز تھے وہ بھی اسی طرح جنب غفیر کی صورت میں ڈیسیڈنٹ فیکشن میں چلے گئے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ملیٹنٹ ونگ تھا اور اس کو اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور حمایت حاصل تھی جس کی وجہ سے کراچی کی سیاست کا کمپلیکشن کچھ عرصے کے لیے تبدیل ہوا. لیکن ایک دیر پا وہ ایک مستحکم طریقے سے حقیقی جو تھی ابھر کے سامنے نہ آ سکی. اس مرتبہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ کم از کم تشدد نہیں ہوگا. رینجرز کا آپریشن ہو چکا ہے اور کیونکہ رینجرز کا آپریشن ہو چکا ہے تو اس وقت جو 90s کا ہمیں ریپیٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا، جو کہ ایک میرے خیال میں مثبت بات ہے. مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ کوئی ملیٹنٹ کا کیڈر ہے، بلکہ اسی کے خلاف بات کر رہے ہیں. اور متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ بھی آج اپنا میرے خیال میں ایک اچھا چہرہ سامنے لے کر آنا چاہتی ہے. تو کم از کم اس طرف تسلی ہونی چاہیے. باقی سب کا حق ہے کہ آج میں کسی سیاسی جماعت میں ہوں، کل کو نکل کر کسی اور دھڑے میں چلا جاؤں. اگر تشدد نہیں کرتا، بندوق ہاتھ میں نہیں اٹھاتا تو پھر تو جائز ہے. یعنی کراچی میں ضرورت ہے کہ ریفارمز لائی جائیں اسپیشلی سیاسی جماعتوں میں. ہمیں جوائن کیا ہے نون لیگ کے رہنما طلال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت. طلال صاحب، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کراچی میں اور کراچی کی سیاست میں ہونے والی ان ڈیولپمنٹس کو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ چودھری نثار صاحب نے آج بھی دعوت دی ہے مصطفیٰ کمال کو کہ وہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے تحقیقاتی کمیٹی ان سے تعاون کریں. لیکن دوسری طرف جو آج کی پریس کانفرنس تھی اس گروپ کی، انہوں نے یہ بات واضح طور پر کہی کہ ثبوت لے کر آنا، ثبوت دینا، ٹھوس شواہد جمع کر کے دینا یہ بڑا مشکل کام ہے، ایسا ممکن دکھائی نہیں دے رہا. تو پھر کس طرح سے تحقیقاتی کمیٹی سے تعاون ہوگا؟ دیکھیں، آپ جانتے ہیں کہ نون لیگ کا موقف پہلے دن سے یہ تھا کہ اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہیں تو وہ حکومت کی مدد کرے، حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے گی، مگر بغیر ثبوت کے یہ الزامات محض الزامات ہی رہیں گے اور پھر یہ ایک سیاسی الزامات کہلائیں گے. اور باقی کراچی کی سچویشن میں نون لیگ کو ایک ہی انٹرسٹ ہے اور وہ انٹرسٹ ہے کہ کراچی کا جو امن ہے وہ واپس لوٹے. کراچی کے میں وہ جو ایک ایکٹیویٹی تھی، جتنی بھی آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی، وہ ریوائیو ہو اور کراچی کا محفوظ کراچی جو ہے وہ اچھا پاکستان کا جو امیج ہے وہ پوری دنیا میں پروموٹ کرتا ہے. تو ہماری تو صرف نون لیگ کا اتنا سا کنسرن ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کراچی پرامن ہونا چاہیے، ہمیں اور کوئی ایسا کنسرن نہیں ہے.
جی بہت شکریہ طلال صاحب آپ کا۔ نون لیگ کے رہنما طلال چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ کراچی میں امن ہونا چاہیے۔ اگر ہم امن کی بات کرتے ہیں عامر ضیاء صاحب، تو آج بھی جو کراچی بدامنی کیس سے متعلق سماعت ہوئی اس میں رینجرز اپنے اختیارات مانگ رہی ہے۔ رینجرز یہ کہتی ہے کہ پہلے تو وہ 3 ماہ کی بنیاد پر توسیع ہوا کرتی تھی، اب سالانہ بنیاد پر بھی مانگ رہی ہے۔ دوسری جانب وہ کہتی ہے کہ پروسیکیوشن کے اختیارات بھی ان کو دیے جائیں، ان کو تھانے بھی دیے جائیں، کیونکہ پولیس اس معاملے میں تعاون نہیں کر رہی ہے۔ پولیس میں شامل کچھ کالی بھیڑیں ایسی ہیں جو معاملات کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتی۔ کیا رینجرز کے یہ اختیارات ان کو دیے جائیں تو ایسا ممکن ہے کہ کراچی میں امن قائم ہو سکے؟ مجھے نہیں پتا، میرے خیال میں بریک کا وقت ہو رہا ہے ناجیہ، اگر ہم بریک کے بعد اس سوال کا جواب لیں کیونکہ بہت اہم سوال ہے اور زیادہ مناسب اس وقت ہوگا کہ ہم اس پر ڈیٹیل سے ہم اس پر بات کر سکیں۔ جی رینجرز کے اختیارات اور جو توسیع انہوں نے مانگی ہے سالانہ، وہ ان کو مل سکے گی یا نہیں مل سکے گی، اور یہ کراچی کے لیے کتنا بہتر ہوگا، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ کراچی میں امن و امان کیسے قائم ہوگا، اس کے لیے آج کراچی میں سپریم کورٹ میں کراچی بدامنی کیس سے متعلق سماعت ہوئی، جس میں رینجرز نے اپنے سالانہ توسیع کا مطالبہ کیا۔ عامر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے رینجرز اختیارات کا جو معاملہ ہے اس پر بات کتنی آگے بڑھے گی، اور کیا یہ سالانہ توسیع پر چلی جائے گی بات، یا وہی 3 مہینے کا پیریڈ رہے گا؟ یہ پہلی بات تو یہ کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ رینجرز جو ہے اس کو شکایت ہوتی ہے اور وہ تقاضا کرتی ہے، تو اس چیز کی عکاسی کرتا ہے یہ کہ ہمارے یہاں اداروں کے مابین جو ہے تصادم ہے، اور ہمارے یہاں جو نہ صرف تصادم ہے بلکہ بہت وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اب وہ پریس میں بھی آنے لگا ہے، اس کی کورٹ میں بھی اس پر بات ہو رہی ہے، جو کہ خوش آئند نہیں ہے نہ کراچی کے لیے نہ صوبے کے لیے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی ہمارے ادارے ہیں اور جو ان کو چلا رہے ہیں ان کو بیٹھ کر اپنے تضادات کو کسی نہ کسی طرح سے حل کرنا ہے۔ اچھا رینجرز کیوں شکایت کرتی ہے، اس کی وہی میں بات جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب تک اس صوبے میں پولیس ریفارمز نہیں ہوں گے، میرٹ پہ بھرتیاں نہیں ہوں گی، یہاں پر پولیس کو ڈی پولیٹیسائز نہیں کیا جائے گا، اس کو آپریشنل اٹانومی ہم نہیں دیں گے، آپریشنل انڈیپینڈنس نہیں دیں گے، تب تک اس طرح کی شکایتیں جو ہیں وہ بار بار ہوں گی۔ آج رینجرز کر رہے ہیں، کل کو کوئی وکٹم کر رہا ہوگا، کہ پولیس کا غلط استعمال، سیاسی استعمال اور اس میں جو بدعنوانی ہے اس سے پاک ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ بات۔ اچھا پھر آپ دیکھیں جو پورا ایم کیو ایم کا تضاد ہم کو نظر آ رہا ہے، اور چودھری نثار صاحب کی پریس کانفرنس کا آپ نے پچھلے حصے میں ایک ٹکڑا بھی دکھایا تھا جس میں انہوں نے دعوت دی کہ آ کے لوگ جو ہیں ثبوت پیش کریں۔ انہوں نے صرف دعوت نہیں دی عامر صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ را کے معاملے پر ہم نے کمیٹی قائم کر دی ہے، اور جوڈیشل کمیشن پر وہ بات پر جوڈیشل کمیشن نہیں بنا سکتے ہیں۔ تو ان کا یہ نقطہ آپ کو کتنا مؤثر نظر آتا ہے کہ اگر ہر کوئی شخص آ کر مطالبہ کرے گا کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں تو وہ نہیں اس پہ بنا سکتے؟ ایک کمیٹی بن گئی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں، آپ کے پاس کچھ ثبوت ہیں، تو آپ جائیں اور اس سے تعاون کریں۔ جی بالکل درست بات ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن یا کمیٹی اگر بن گئی ہے تو لوگوں کو اس کے پاس اپنے ثبوت لے کے جانا پڑے گا۔ ہماری سیاست کے ایک اور المیہ ہے کہ ہمارے یہاں الزامات لگتے ہیں اور اتنے خوفناک الزامات ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ٹی وی اسکرین پہ سے آپ نکل کے جب جائیں گے تو اس شخص کو پھانسی ہو جائے گی، لیکن ہمارے یہاں آپ کنوکشن ریٹ دیکھیں، کسی بھی کیس کا کلوجر نہیں ہوتا ہے، صرف الزامات جو ہیں الزامات کی حد تک رہ جاتے ہیں۔ تو بیانات پہ اگر کوئی شخص کسی کے خلاف بیان دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو وکٹم ہے یا جس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے وہ مجرم بھی ہے واقعی، تو اس کے لیے آپ کو ثبوت فراہم کرنا پڑتے ہیں، اور اس طرح کے معاملات میں ثبوت فراہم کرنا، بیان دینا بہت آسان کام ہے لیکن ثبوت کو فراہم کرنا بہت مشکل کام ہے، اگر واقعی بھی لوگ اگر انوالو ہیں تب بھی۔ تو میرے خیال میں کوئی آسان حل نہیں ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے جب بھی گریز کیا، انہوں نے کہا انہوں نے بیان تو دے دیا، لیکن وہ میرے خیال میں اب تک ان کی یہ پوزیشن ہے کہ میں کسی عدالت میں نہیں جا رہا فی الحال، اب تک جو ہم نے لاز سنا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جناب اگر کوئی بھی اگر ایک ایم کیو ایم کے آلٹرنیٹ کے طور پر مصطفیٰ کمال صاحب ابھرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، انہوں نے جو کہنا تھا اپنا غبار نکال دیا، لیکن ہونا یہ چاہیے ناجیہ کہ اب ان کو پوزیٹیو باتوں پہ، یعنی کہ ان کا گروپ جو ہے یا ان کی جماعت جو ہے وہ کس چیز پہ کنسنٹریٹ کرے گی، وہ کن ایشوز کو ہائی لائٹ کرے گی۔ ابھی تک آپ منفیت پہ سیاست بہت آگے تک نہیں لے کے جا سکتے کہ صرف اگر آپ کا سیاست یہ ہو کہ میں کسی کو گالی دوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے الزامات میں وزن بھی ہو، ہم بالکل آپ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں، لیکن آپ کو اپنی پولیٹکس کو زیادہ ڈسکرائب کرنا ہوگا کہ آپ کن چیزوں کے لیے کھڑے ہیں۔ ابھی کراچی میں جو ہم اب تک پازیٹیو ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں وہ صفائی کے حوالے سے ہمیں نظر آ رہی ہے۔ آج مصطفیٰ کمال نے بھی بڑا سراہا کہ عوام کا خیال آ گیا اور صفائی مہم شروع ہو گئی ہے۔ تو صفائی مہم بیسیکلی فکس اٹ مہم تھی جس کے بانی عالمگیر تھے اور انہوں نے یہ شروع کی تھی، اس کے بعد اب ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی اعلان کیا۔ تو عالمگیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت۔ عالمگیر، آپ کیا سمجھتے ہیں صفائی کے ایشو کو لے کر کوئی سیاست ہو رہی ہے یہ، کیونکہ اچانک سے ہی سب کو یہ صفائی کا خیال آ گیا، آپ کی مہم ہائی جیک ہو گئی ہے؟
دیکھیں ہاں ایک چیز یہ ضرور ہے کہ شومین شپ نہیں ہونی چاہیے کہ ایک دن کے لیے آئے کیمرے کے آگے جھاڑو لے کے اور وہ صفائی شروع کر دی صرف کیمرے کے لیے لوگوں کو ایک پیغام. اس کو پراپر آرگنائز کر کے ایک پوری کیمپین چلائیں, 1 مہینے کی چلائیں, 1 ہفتے کی چلائیں, لیکن بھرپور چلائیں تاکہ یہ کوئی ایسا نہ ہو کہ ایک دن کا ڈرامہ ہو. فکسڈ ہے, چند لوگ ہیں ہم لوگ, چند لوگ اپنی مدد آپ چل رہے ہیں. آپ تو بہت بڑی جماعتیں ہیں, بڑی طاقتور, بڑی آرگنائز ہیں. ہم پچھلے 2 ماہ سے اس کیمپین کو لے کر چل رہے ہیں. نہ ہی صرف کچرا بلکہ گٹر کو ایشو کو بھی ہم نے اٹھایا, ہائی لائٹ کیا, اور جہاں تک ہم کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. تو اور تمام جماعتیں, اس میں جماعت اسلامی بھی ہے کراچی کی اسٹیک ہولڈر, حکومت کی میں بات کر رہا ہوں. پیپلز پارٹی ایک پارٹی ہے اور ایک حکومت ہے. ابھی حکومت حرکت میں آئی ہے, پیپلز پارٹی کو بھی حرکت میں آنا ہوگا. بلاول بھٹو بھی آئے شہر کی سڑکوں پر, تحریک انصاف والے بھی آئے شہر کی سڑکوں پر. تمام سیاسی پارٹیز کو آنا ہوگا جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں. جی بہت شکریہ عالمگیر آپ کا, اور عامر ضیاء صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آج کا یہ پروگرام جتنی ڈیولپمنٹ کراچی میں ہو رہی ہے ہم نے کوشش کی کہ وہ تمام تر ڈیولپمنٹ اس کو کور کیا جا سکے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اس کے ساتھ ہی اب مجھے دے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.